अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं नेक्स्ट गाइडेंस। अज़ीम मुस्लिम ख़वातीन की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में, जो जिगर गोशा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुन्निसा अहले जन्नत हैं। फ़ातिमा नाम है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी और सबसे छोटी साहबजादी थी। वालिदा हज़रत हतीजतुल कुबरा थी। उम्मे मुहम्मद को नियत थी। सैयद औरात आलम और सरदारुन्निसा अहले जन्नत हैं। आपके अलकाब ज़ोहरा, ताहिरा, मुतहरा, ज़ाकिया, राज़िया, मर्ज़िया और बतूल हैं। सईदा फ़ातिमातुज़ ज़ोहरा के ज़माना विलादत के बारे में मुख्तलिफ़ रवायात हैं। एक रवायत के मुताबिक उनकी विलादत बासत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 5 साल कबल हुई, जबकि हजूर की उम्र मुबारक 35 बरस थी। दूसरी रवायत के मुताबिक बासत से 1 साल कबल और तीसरी रवायत में है कि वो सिनाए एक बैसत में पैदा हुई। ये रवायत मस्तनद कही जाती है। आप हज़रत आयशा से 5 साल बड़ी थीं। आपकी पैदाइश के 1 साल बाद अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनसब रसालत पर फाइज कर दिया। जब आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने होश संभाला तो देखा कि आपके बाबा जान और दूसरे अहले ईमान जालिम काफरों के नरगे में गिरे हुए दिन रात मुजालिम बर्दाश्त कर रहे हैं। हज़रत हतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सैयद फ़ातिमा की तालीम व तरबियत पर ख़ास तवज्जो देती थी। एक दफ़ा जब वो उनको तालीम दे रही थी तो नन्ही बच्ची ने पूछा, अम्मा जान, अल्लाह की कुदरतें तो हम हर वक्त देखते हैं, क्या अल्लाह ताला खुद नज़र नहीं आ सकते? हज़रत हतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, मेरी बच्ची, अगर हम दुनिया में अच्छे काम करेंगे और खुदा के अहकाम पर अमल करेंगे तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला की खुशनुदी के मुस्तहिक होंगे और यही अल्लाह ताला का दीदार होगा। 10 बासत में हज़रत हतीजा ने वफ़ात पाई तो सईदा फ़ातिमा पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा की तरबियत और निगहदाश्त के ख़याल से हज़रत सौदा से निकाह कर लिया। आपकी पूरी ज़िंदगी दीन हक़ के फैलाव में सर्फ हो रही थी। इतनी मसरूफ़ियत के बावजूद आप हज़रत फ़ातिमा के पास बैठते, उनकी दिलजोई करते और कीमती तोहफ़ से नवाजते। तबलीग हक़ के जुर्म में मुशरिकीन ने रसूल मकबूल को बहुत तकलीफ़ें पहुँचाते, कभी सर अक़दस पर खाक डाल देते, कभी रास्ते में कांटे बिछा देते। जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाते तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उन्हें तसल्ली दिया करती, अपने वालिद मोहतरम की तकलीफ़ों पर अश्कबार हो जाती। उस वक़्त हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें तसल्ली देते और फरमाते, मेरी बच्ची, घबराओ नहीं, खुदा तुम्हारे बाप को तन्हा नहीं छोड़ेगा। एक मर्तबा हजूर खाना काबा में नमाज पढ़ रहे थे। एक मर्तबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में नमाज अदा कर रहे थे। कुफार को शरारत सूझी। उन्होंने ऊँट की ओजड़ी लाकर सजदा की हालत में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक पर डाल दी। इस शरीर गिरोह का सरगना अबू जहल और उक़बा बिन अबी मुग़ीज़ था। किसी ने हज़रत फ़ातिमा को बताया कि तुम्हारे बाप के साथ शरीरों ने क्या हरकत की है। आप ये ख़बर सुनते ही बेचैन हो गईं। दौड़ती हुई काबा पहुंची और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक से ओजड़ी हटाई। कुफ़ार इर्द गिर्द खड़े हंसते रहे और तालियां बजाते रहे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वक्त ऐसी तकलीफ़ व अज़ियत हुई कि बेइख्तियार पैमाने सब्र छलक पड़ा और आपकी ज़बान अक़दस से ये कलमात निकल गए, या अल्लाह, तू इन मुशरिकों को सख्त अज़ाब में मुब्तला कर और अबू जहल और अबू लहब को बर्बाद कर। खुदा की कुदरत, चंद साल बाद ये सब लोग जंग बदर में ज़िल्लत के साथ मारे गए। अबू लहब
جنگ بدر کے تھوڑا عرصہ بعد مکہ میں انتہائی دردناک موت مرا۔ شب ابی طالب میں بھی پورے 3 برس تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پورے خاندان کے ساتھ بے انداز مصائب و آلام برداشت کرتی رہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نکاح کی عمر کو پہنچی تو آپ نے ان کا نکاح اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی سے کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شادی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے مجھے مشورہ دیا کہ تم فاطمہ کے ساتھ اپنے نکاح کے لیے حضور کی خدمت میں درخواست پیش کرو۔ میں نے درخواست پیش کی، آپ نے فرمایا تمہارے پاس شادی کے لیے کچھ سامان بھی ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا وہ زرہ کہاں ہے جو جنگ بدر میں ہاتھ آئی تھی؟ میں نے کہا وہ تو ہے۔ فرمایا بس وہ کافی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زرہ کو حضرت عثمان کے ہاتھ 450 درہم میں فروخت کر کے شادی کا انتظام کیا۔ بعد میں حضرت عثمان نے وہ زرہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں نظر کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر آپ کو دعائیں دی۔ زرہ کی قیمت فروخت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی خدمت میں حاضر کی تو آپ نے فرمایا 2/3 خوشبو پر صرف کرو اور 1/3 سامان شادی اور دیگر اشیاء خانہ داری پر خرچ کرو۔ پھر آپ نے حضرت انس کو حکم دیا کہ جاؤ ابو بکر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوف اور دیگر مہاجرین و انصار کو بلا لاؤ۔ جب سب دربار رسالت میں جمع ہو گئے تو نبی منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا اے گروہ مہاجرین و انصار، ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس یہ اطلاع لے کر تشریف لائے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح اپنے بندے خاص علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابی طالب سے کر دیا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ عقد نکاح کی تجدید کر کے گواہان کے روبرو ایجاب و قبول کرواؤں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ نکاح پڑھا اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متبسم ہو کر فرمایا میں نے 400 مسکال چاندی مہر پر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیرے نکاح میں دیا، کیا تجھے منظور ہے؟ حضرت علی نے عرض کیا بصر و چشم۔ پھر آپ نے دعا فرمائی اللہ تم دونوں کی پراگندگی جمع کرے اور تمہاری سعی مشکور ہو، تم دونوں پر برکت نازل کرے اور تم سے پاک اولاد پیدا ہو۔ پراگندگی جمع کرنے کے معنی ہے اللہ تمہاری مختلف طبیعتوں کو ایک دوسرے کا معاون بنا دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرور کائنات کے مکان سے کچھ فاصلے پر ایک مکان کرائے پر لے لیا۔ سید النساء رخصت ہو کر اس گھر کی ملکہ بنی۔ رخصتی سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا اور اپنے سینہ مبارک پر ان کا سر رکھا اور پیشانی پر بوسہ دیا۔ پھر اپنی لخت جگر کا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ میں دے کر فرمایا اے علی، پیغمبر کی بیٹی تجھے مبارک ہو۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ سے فرمایا اے فاطمہ تیرا شوہر بہت اچھا ہے۔ پھر آپ نے دونوں میاں بیوی کو حقوق و فرائض بتائے اور خود دروازے پر وداع کرنے آئے۔ دروازے پر علی مرتضیٰ کے دونوں بازو پکڑ کر انہیں دعائے خیر و برکت دی۔ سرور کائنات نے اپنی بیٹی کو جو سامان شادی کے موقع پر دیا اس کی تفصیل یہ ہے۔ ایک بستر مصری کپڑے کا جس میں اون بھری ہوئی تھی، ایک نقشی تخت یا پلنگ، ایک چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال بڑی ہوئی تھی، ایک مشکیزہ مٹی کے 2 برتن یا گڑھے پانی کے، ایک چکی، ایک پیالہ، ایک جائے نماز، 2 چادریں، 2 بازو بند نقرئی۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے نئے گھر چلی گئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔
دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت مانگی، پھر اندر داخل ہوئے، ایک برتن میں پانی منگوایا، اپنے دستے مبارک اس میں ڈالے اور حضرت علی کے سینہ اور بازو پر پانی چھڑکا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے پاس بلایا۔ وہ شرم حیا سے جھجکتی آپ کے سامنے آئیں۔ آپ نے ان پر بھی پانی چھڑکا اور فرمایا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میں نے تمہاری شادی اپنے خاندان میں بہترین شخص سے کی ہے۔ حضرت فاطمہ کا گھر مسکن نبوی سے کسی قدر فاصلے پر تھا۔ آنے جانے میں تکلیف ہوتی تھی۔ ایک روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا، بیٹی مجھے اکثر تمہیں دیکھنے کے لیے کافی دور آنا پڑتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اپنے قریب بلا لوں۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا، آپ کے قرب و جوار میں حارثہ بن نعمان کے بہت سے مکانات ہیں، آپ ان سے فرمائیے وہ کوئی نہ کوئی مکان خالی کرا دیں گے۔ جب حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن نعمان کو یہ خبر پہنچی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کا گھر اپنے قریب چاہتے ہیں تو وہ فوراً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے گھر سے متصل گھر آپ کی بیٹی کے لیے خالی کر دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی ساری زندگی عیش و آرام سے بیگانہ اور زینت و آرائش سے بے نیاز رہی۔ اکثر اوقات غربت و تنگ دستی میں بسر ہوتے تھے۔ گھر گرہستی کے کاموں میں محنت و مشقت کرنے کا یہ حال تھا کہ چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے اور گٹے پڑ گئے تھے۔ جھاڑو دینے، کھانا پکانے اور دوسرے کاموں میں مصروف رہنے کے باعث کپڑے میلے ہو جاتے۔ پانی لاتے لاتے مشکیزہ کی رگڑ سے سینہ مبارک اور کمر پر نیلے داغ پڑ گئے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب فتوحات اسلام روز بروز وسعت پذیر ہو رہی تھی۔ مدینہ منورہ میں مال غنیمت آنا شروع ہو چکا تھا۔ ایک دن حضرت علی کو معلوم ہوا کہ مال غنیمت میں کچھ لونڈیاں آئی ہیں۔ سیدہ فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، چکی پیستے پیستے تمہارے ہاتھوں میں آبلے پڑ گئے ہیں اور چولہا پھونکتے پھونکتے تمہارے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا ہے، تم جاؤ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک لونڈی مانگ لو۔ آپ دونوں میاں بیوی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور ایک لونڈی کے لیے درخواست پیش کی۔ ان کی درخواست سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو کئی قیدی خدمت کے لیے نہیں دے سکتا، ابھی اصحاب صفا کے خورد و نوش کا تسلی بخش انتظام مجھے کرنا ہے۔ میں ان لوگوں کو کیسے بھول جاؤں جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر فکر و فاقہ اختیار کیا ہے۔ دونوں میاں بیوی خاموشی سے گھر تشریف لے گئے۔ رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ تم جس چیز کے خواہش مند تھے اس سے بہتر ایک چیز میں تم کو بتاتا ہوں۔ ہر نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اور رات کو سوتے وقت سبحان اللہ، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار پڑھ لیا کرو۔ یہ عمل تمہارے لیے بہترین خادم ثابت ہوگا۔ ایک بار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کے ہاں تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ سید النساء اونٹ کی کھال کا لباس پہنے ہوئے ہیں اور اس میں بھی 13 پیوند لگے ہوئے ہیں، آٹا گوندھ رہی ہیں اور زبان پر کلام اللہ کا ورد جاری ہے۔ آپ یہ منظر دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، فاطمہ، دنیا کی تکلیف کا صبر سے خاتمہ کر اور آخرت کی دائمی مسرت کا انتظار کر، اللہ نیک اجر دے گا۔ ایک بار حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت تھی۔ دسترخوان پر کھانا چنا گیا تھا جس میں بنا ہوا گوشت، روٹیاں اور کباب تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت اور کباب رکھ کر ایک شخص کو دیا کہ یہ لے کر میری جگر فاطمہ کو دے آؤ، وہ بھی میری طرح کئی دنوں سے بھوکی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں
کہ ایک دفعہ حضرت علی نے ساری رات ایک باغ سینچا اور اجرت میں تھوڑے سے جو حاصل کیے۔ حضرت فاطمہ نے ان کا ایک حصہ پیسا اور کھانا تیار کیا۔ عین کھانے کے وقت ایک مسکین نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ میں بھوکا ہوں۔ سیدہ نے وہ سارا کھانا اسے دے دیا، پھر اناج کا کچھ حصہ لے کر پیسا اور کھانا پکایا۔ ابھی کھانا پک کر تیار ہی ہوا تھا کہ ایک یتیم نے دروازے پر آ کر صدا لگائی۔ آپ نے وہ کھانا بھی اسے دے دیا، پھر باقی اناج پیسا اور تیسری بار کھانا تیار کیا۔ عین کھانے کے وقت ایک مشرک قیدی نے اللہ کی راہ میں کھانا مانگا تو آپ نے سارا کھانا اسے دے دیا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا پسند آئی کہ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، اور وہ اللہ کی راہ میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ سورۃ الدہر کی یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال درجے کی عابدہ تھیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنی ماں کو شام سے صبح تک عبادت کرتے اور اللہ کے حضور گریہ وزاری کرتے دیکھا، لیکن اپنی دعاؤں میں انہوں نے کبھی اپنے لیے کوئی دعا نہیں مانگی۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ سے پوچھا، مسلمان عورت کے کیا اوصاف ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، ابا جان، عورت کو چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، اولاد پر شفقت کرے، اپنی نگاہ نیچی رکھے، اپنی زینت کو چھپائے، نہ خود غیر کو دیکھے نہ غیر اس کو دیکھ پائے۔ آپ یہ جواب سن کر بے حد خوش ہوئے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان رنجش ہو گئی۔ آپ اداس اور غمگین ہو کر بابا جان کی خدمت میں شکایت لے کر گئیں۔ حضرت علی بھی پیچھے ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی بات سن کر فرمایا، جانے بدر، تم ہی بتاؤ وہ کون سا شوہر ہے جو اپنی بیوی کے پیچھے اس طرح خاموش چلا آتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا فرمانا تھا کہ میاں بیوی دونوں کے دل کا غبار دھل گیا اور وہ اپنی اپنی غلطیوں پر نادم ہو گئے۔ اسی طرح ایک بار پھر دونوں میں ناراضگی ہو گئی۔ حضور کو جب معلوم ہوا تو آپ کا چہرہ فکرہ تردد سے متغیر ہو گیا۔ فوراً جا کر دونوں میں مصالحت کروا دی۔ واپس ہوئے تو بہت مسرور و شادماں تھے۔ کسی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا، ہاں، ان دو شخصوں میں جو مجھے بہت زیادہ عزیز ہیں کچھ رنجش پڑ گئی تھی، ان میں صلح کروا کے آ رہا ہوں۔ وصال نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ دن پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خبرگیری کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں تشریف لائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت شفقت سے انہیں اپنے پاس بٹھایا اور ان کے کان میں عائشہ سے کوئی بات کہی، جسے سن کر وہ رونے لگی۔ پھر آپ نے کوئی اور بات کہی جسے سن کر وہ ہنسنے لگی۔ جب چلنے لگی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے پوچھا، اے فاطمہ، تیرے رونے اور ہنسنے میں کیا راز تھا؟ سیدہ نے فرمایا، جو بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخفا میں رکھی ہے میں اسے ظاہر نہ کروں گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بعض روایات کے مطابق حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس دن کے واقعہ کی تفصیل پوچھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، پہلی دفعہ آپ نے فرمایا تھا کہ پہلے جبرائیل امین سال میں ہمیشہ ایک بار قرآن مجید کا دورہ کیا کرتے تھے، اس سال خلاف معمول 2 بار کیا ہے۔ اس سے قیاس ہوتا ہے کہ میری وفات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اس پر میں رونے لگی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم اہل بیت میں سے سب سے پہلے مجھے ملو گی اور تم جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ اس بات سے مجھے خوشی ہوئی اور میں ہنسنے لگی۔ رحلت سے قبل جب آپ پر بار بار غشی طاری ہو جاتی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی بے چین ہو گئیں اور فرمایا،
ہائے میرے باپ کی بے چینی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ آج کے بعد کبھی بے چین نہ ہوگا۔ سرور کائنات کے وصال سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ انہوں نے بے اختیار ہو کر فرمایا پیارے باپ نے دعوت حق کو قبول کیا اور فردوس بری میں داخل ہوئے۔ آہ جبرائیل کو ان کے انتقال کی خبر کون پہنچا سکتا ہے؟ پھر دعا مانگی روح فاطمہ کو روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کر دے، الہی بروز محشر شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم نہ فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کسی نے حضرت فاطمہ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے تھے کہ فاطمہ مجھ سے سب سے پہلے آ ملیں گی، اور ان پر یہ بات حرف بحرف سچ ثابت ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے 6 ماہ بعد ہی 3 رمضان المبارک 11 ہجری کو 29 سال کی عمر میں عالم فانی کو چھوڑ کر راہی ملک بقا ہوئیں۔ وفات سے پہلے اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بنت قیس کو بلا کر فرمایا میرا جنازہ لے جاتے ہوئے اور تدفین کے وقت پردہ کا پورا لحاظ رکھنا، اور سوائے میرے شوہر کے اور کسی سے میرے غسل میں مدد نہ لینا۔ تدفین کے وقت زیادہ ہجوم نہ ہونے دینا۔ حضرت علی نے خود اپنے ہاتھوں سے غسل دیا اور کفن پہنا کر نماز جنازہ باہر لائے۔ جنازہ پر آپ کی وصیت کے مطابق چاروں طرف لکڑی باندھ کر پردہ کھینچ دیا گیا، جو آج تک امت مسلمہ میں رائج ہے۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ حضرت ابن عباس، فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میت کو قبر میں اتارا۔ آپ کی وصیت کے مطابق جنازہ رات کو نکلا، اس لیے زیادہ صحابہ کرام شرکت نہ کر سکے۔ حضرت فاطمہ کے 3 صاحبزادے تھے جن کے نام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ صاحبزادیاں بھی 3 تھیں، رقیہ، ام کلثوم اور زینب۔ محسن اور رقیہ کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت ام کلثوم کا عقد حضرت علی نے 17 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 40,000 درہم مہر پر کیا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صاحبزادے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صاحبزادی رقیہ پیدا ہوئیں۔ حضرت فاطمہ کی تیسری صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جن سے 2 صاحبزادے عبداللہ اور حضرت اون پیدا ہوئے۔ یہ حضرت فاطمہ کی امتیازی خصوصیت ہے کہ آپ کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی صاحبزادی سے نسل نبوت نہیں چلی۔ اللہ تعالیٰ اپنی ان نیک بندی پر ہزاروں رحمتوں کی بارش کرے، آمین۔